अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज का हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ISO 9001 2015 का डे फोर्थ है। बेसिकली ये फोर्थ लेक्चर है इस कोर्स का। हमने इससे पहले इसके 3 जो लेक्चर्स हैं वो कवर किए हैं, जो ऑलरेडी हमारा इस चैनल के प्लेलिस्ट में ISO 9001 QMS की प्लेलिस्ट में मौजूद है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसका डे 4 और ये उसी से आगे लेके चलेंगे। जिस तरह से हमने देखा कि प्री ऑडिट क्या अरेंजमेंट से, उससे पहले हमने लेक्चर 1 में ये देखा था इन डिटेल कि ऑडिट है क्या, परफॉर्म कैसे होगा, 1P 2P 3P, ये तमाम तर चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। अब जिस फेज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं ये बेसिकली ड्यूरिंग द ऑडिट फेज़ है और इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक या एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है और उस एक्टिविटी में टेक्निक रिक्वायर्ड है बेसिकली। अब ये एक्टिविटी जो है ये इंटरव्यूइंग है। तो इस इंटरव्यूइंग को हम देखेंगे कि ये कौन कर रहा है और किससे कर रहा है। बेसिकली ये जो इंटरव्यूइंग है, ये जो लीड ऑडिटर है या जो ऑडिटिंग टीम है, वो जो ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन है उसके वर्कर से, उसके मैनेजर से, इन लोगों से वो इंटरव्यू करते हैं। इस एक्सक्यूज मी, इस इंटरव्यू करने में उनका पर्पस क्या है, मकसद क्या है, किस वजह से वो ये इंटरव्यू करते हैं। तो पहला पॉइंट है कंफर्म एंड गेज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्कर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये बात मेक श्योर करते हैं कि वर्कर्स की अंडरस्टैंडिंग क्या है, अगर है तो वो किस लेवल तक चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं वर्क प्लेस के अंदर। और ये अंडरस्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होगी, क्योंकि यहाँ पर हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम QMS को डिस्कस कर रहे हैं। अब इसमें इंटरव्यू करने का मकसद ही ये है, और ये इंटरव्यू किन चीज़ों को सामने रख के होगा। बेसिकली जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, उन डॉक्यूमेंट्स को सामने रखते हुए ऑडिटिंग टीम जो है, जो टीम ऑफ ऑडिटर्स है, वो वर्कर से इंटरव्यू करती है ताकि पता ये चल सके कि जो कुछ तहरीर किया गया है या जो कुछ डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में मौजूद है वो उसी तरह से है जिस तरह से बतलाया जा रहा है। देन टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट, और इसमें ये भी चीज़ दिखाई देती है कि टॉप मैनेजमेंट ने क्वालिटी पॉलिसी बना के रख दी है। इंटरव्यू करने पे, वर्कर के साथ डिस्कस करने पे हमें ये बात मालूम पड़ेगी कि टॉप मैनेजमेंट कितनी कमिटेड है टुवर्ड्स क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, कि उसकी इनपुट्स, उसका जो उसकी लीडरशिप है, जो उसकी कमिटमेंट है, वो किस हद तक उसके अंदर मौजूद है। एम्प्लॉयज अवेयरनेस, एक और मकसद इंटरव्यू का ये होता है कि एम्प्लॉयज की अवेयरनेस हो सके कि चीज़ें किस तरह से चलती हैं, किस तरह से चीज़ें सिस्टम के अंदर मौजूद होती हैं और किस तरह से उनकी अप्रोच होनी चाहिए उन चीज़ों तक पहुंचने के लिए। इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन, इंटरव्यू से एक जो बेहतर चीज़ सामने आती है वो ये है कि आप वर्कर को इस ऑडिटिंग प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व करते हैं, और उनकी इन्वॉल्वमेंट और पार्टिसिपेशन ही वो प्राइमरी चीज़ है, वो बेसिक चीज़ है जिसके ऊपर आप फर्दर जो एक्शन है, जो फर्दर कंट्रोल मेयर्स हैं, जो फर्दर इम्प्रूवमेंट एक्शंस हैं, वो आप आसानी जो है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। देन सब्सिक्वेंट टू एन ऑब्जर्वेशन डॉक्यूमेंट रिव्यू फॉर क्लैरिफिकेशन, और इसका मकसद क्या होता है कि आप उनसे पता चल जाता है आपको कि जो ऑब्जर्वेशन थी, जो डॉक्यूमेंट रिव्यू था, आपने जो डायरेक्टली ऑब्जर्व किया और
جو آپ نے ڈاکومنٹ کو ریویو کیا ہے تو ان کی کلیریفیکیشن کے لیے انٹرویو جو ہے وہ آپ کو مدد دیتا ہے. سمپلی اگر ہم اس کو بولیں تو یہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. کس چیز کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے؟ کہ جو کچھ دیکھا گیا اس ورک پلیس میں وزٹ کے دوران اور اس کے علاوہ جو ڈاکومنٹس پرووائڈ کیے ہیں آرگنائزیشن نے تو اس کے اوپر جسٹیفیکیشن یا کلیریفیکیشن آ جاتی ہے کہ انٹرویو کرنے سے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آرگنائزیشن کے اندر جو کوئی دکھ رہا ہے یا جو ڈاکومنٹس موجود ہیں وہ اسی طرح سے ہیں. کہیں ان کے اندر کہیں پہ کنفلکٹ تو نہیں آ رہا. ایسا تو نہیں کہ لکھا کچھ کیا ہے اور پریکٹیکلی کچھ ہو رہا ہے اور انٹرویو میں بتانے والا کچھ اور بتا رہا ہے. تو اس چیز کو میک شور کرنے کے لیے آبزرویشن ڈاکومنٹ ریویو کے اوپر جسٹیفیکیشن یا کلیریفیکیشن لینے کے اوپر جو ہے یہ معاون یا مددگار ثابت ہوتا ہے جو انٹرویو ہے. نیکسٹ، اب آپ نے انٹرویو جب پرفارم کرنا ہے، انٹرویو کی افیکٹونیس جو ہے وہ اگر نہیں ہوگی تو یہ جسٹ ویسٹیج آف ٹائم ہے اور آپ انٹرویو کو پارٹ آف آڈٹ یا ایز اے ایویڈنس نہیں لے سکتے ہیں. تو سب سے پہلی بات اس کے اندر ہمیں جو میک شور کرنی پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ انٹرویو کے اندر آپ کی جو آپ کا جو پروسیس ہے انٹرویو کا وہ ساؤنڈ ہونا چاہیے. ساؤنڈ اس ریکارڈ میں کہ اس کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ ہمارے لیے افیکٹو ہو. ادروائز ہم اگر انٹرویو کرتے ہیں اور اس کے اندر یہ ٹپس یا آپ کہیں کہ یہ ٹیکنیکس موجود نہیں ہیں تو پھر ہم اس کی افیکٹونیس کو جو ہے وہ نہیں لے سکتے یا ہمیں وہ افیکٹونیس اس کی نہیں ملے گی. اب وہ کون سی ٹپس ہیں جو ہم یوز کریں گے ڈیورنگ دا انٹرویو تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ریلیونٹ انفارمیشن مل سکے اور زیادہ سے زیادہ ایز اے ایویڈنس چیزیں ہمارے سامنے آئیں. پٹ انٹرویو ایٹ ایز کہ آپ نے انٹرویو کو بالکل کمفرٹیبل زون میں رکھنا ہے، اس کو پرسکون رکھنا ہے تاکہ اس کو کسی لمحے ایسی فیلنگ نہ آئے کہ اگر وہ انٹرویو دے رہا ہے تو اس میں اس کو کوئی ہارم ہوگا، کوئی نقصان ہو سکتا ہے یا اس طرح کی کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے. تو آپ نے اس کو کمفرٹیبل زون میں رکھنا ہے تاکہ وہ جتنی بھی انفارمیشن دے وہ کریکٹ دے، وہ ریلیونٹ دے. what evidence will be sought and why اور آپ اس سے جو ہے ریلیونٹ رہیں گے اس چیز کے بارے میں کہ آپ جاننا کیا چاہ رہے ہیں. آپ کس چیز کے بارے میں ورک پلیس میں آپ کو کوئی بھی وہاں پر ایویڈنس ریکوائرڈ ہے، کوئی شواہد ریکوائرڈ ہے تو آپ اس کے اکارڈنگلی اس کو لے کے چلیں گے. ایسا نہیں ہے کہ چیز کچھ پوچھی جا رہی ہے اور اس انٹرویو کا جو پرپز ہے وہ کچھ اور ہے. نیکسٹ ہی اوپن اینڈیڈ کوسچنز. اوپن اینڈیڈ کوسچن ہم بولتے ہیں ان کوسچنز کو جیسے وائی، وین، ویئر، ہاؤ. ہم ان کو بولتے ہیں وائی، ویئر، وین. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اوپن اینڈیڈ کوسچنز کرنے سے آپ کو بہت ساری چیزیں وہ بھی سامنے آ جاتی ہیں، وہ بھی سمجھ آ جاتی ہیں جو شاید آپ اگر یس اور نو کریں تو آپ کے سامنے نہ آئے. تو اس لیے کوسچن آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ انفارمیشن جو ہے وہ آپ کو جو انٹرویوی ہے اس سے ملے، نہ کہ آپ ورڈز اس کے ماؤتھ میں دے کے اس سے صرف یس یا نو کرواتے رہیں. دین ریفریزنگ دا کوسچن. اس کے بعد کوسچنز کو ریفریز کریں. اگر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہو رہی، چیزیں جو ہیں جس طرح سے آپ کوسچن کوئی آنسر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں نہیں ہو رہا تو آپ کوسچنز کو ریفریز کریں کہ جس حد تک ممکن ہو، جتنا پاسبل ہو آپ کوسچن اس کو ریفریز کریں. ورکر کی انڈرسٹینڈنگ یا انٹرویوی کی جو
انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اچھے طریقے سے ڈیولپ ہو اور وہ ایک بہتر طریقے سے اس کو آنسر کر سکے. کریٹ ا فرینڈلی انوائرمنٹ، اور جس ٹائم پہ آپ انٹرویو لے رہے ہیں اس ٹائم پہ وہاں پر آپ نے فرینڈلی انوائرمنٹ جو ہے وہ وہاں پر کریٹ کرنا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے یوز آف کلوزڈ اینڈیڈ کوسچن کوائٹ وائزلی، کہ اگر آپ نے ایسے کوسچنز یوز کرنے ہیں جس میں یس یا نو ہے تو وہ آپ اس طرح سے مینج کریں گے، وہ کوسچن اس طرح سے کریں گے کہ بات کی کلیئرٹی جو ہے وہ ہم تک لازمی آئے. ڈو ناٹ جمپ ٹو دا کنکلوژن. اچھا، یہ انٹرویو میں بات کرتے ہوئے آپ نے تمام تر بات کو مکمل طریقے سے سننا ہے، کیونکہ انٹرویو جو ہے یہ پارٹ ہے آڈٹ کا. تو آپ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے کہ صرف انٹرویو کی بیس پہ یا ابھی انٹرویو باقی ہے، ابھی انٹرویو ہو رہا ہے اور آپ فوری طور پر کنکلوژن پہ پہنچ جائیں کہ اچھا اس سے یہ ہوا تھا، یا تو آپ نے کنکلوژن نتائج کی طرف، ریزلٹس کی طرف آپ نے نہیں جانا، بلکہ آپ نے ایک تو یہ ہے کہ اس پورے انٹرویو کو پراپرلی کمپلیٹ کرنا ہے. پراپرلی کمپلیٹ کرنے کے بعد کنکلوژن جو ہے وہ ہمارے پاس ابھی اس آڈٹ پروسیس کے اندر بہت سارا ٹائم باقی ہے جس ٹائم پر ہم کر سکتے ہیں. لسن کیئرفلی اینڈ وتھ پیشنس. آپ نے جب اسے کوشچن کیا تو اس کے بعد اس کو پراپر مناسب ٹائم دیں تاکہ وہ پراپر طریقے سے جواب دے سکے. ریمین نیوٹرل، کہ جس طرح پہلے بتایا کہ کسی بھی صورت آپ کنکلوژن پہ نہیں جائیں گے، اور دوسری بات آپ کسی بھی صورت بائسڈ نہیں ہوں گے، کہ مطلب آپ کسی بھی سٹیج پہ پہنچ کے خود سے فیصلہ کر لیں اچھا تو یہ یوں ہوا تھا. نہیں، آپ نے اپنے مائنڈ کو اوپن رکھنا ہے ایز اے انٹرویور، اور اس کی بات کو، انٹرویو کی بات کو بڑی ڈیٹیل سے، بڑے طریقے سے آپ نے سننا ہے. آسک ریلیونٹ کوسچنز. اور یہ بات بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ آپ اگر کیو ایم ایس کے اوپر بات کر رہے ہیں، کوالٹی مینجمنٹ سسٹم کے اوپر بات کر رہے ہیں، تو لازم ہے آپ کے اوپر کہ آپ صرف اور صرف ریلیونٹ کوسچن ہی پوچھیں. دائیں بائیں کے کوسچن سے آپ اوائڈ کریں، کیونکہ جتنا آپ کوسچن کو ریلیونٹ رکھیں گے تو آپ کے پاس جو انفارمیشن ہوگی وہ آپ کے پاس ریفائن فارم میں آئے گی. دین ہمیں اس کے اندر آتا ہے کہ انٹرویو کنسیڈریشن، مطلب بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ انٹرویو کرتے ہوئے آپ کو کنسیڈر کرنی پڑتی ہیں. اگر میں دوسرے معنوں میں کہوں تو کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جو اثر انداز ہو سکتے ہیں انٹرویو پہ. ٹھیک ہو گیا، کہ جن کی وجہ سے آپ کا جو انٹرویو کا پرپز ہے مائٹ بھی اس طرح سے فلفل نہ ہو جس طرح سے اس کو ہونا چاہیے تھا. تو انٹرویو کنسیڈریشن میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس آتا ہے فیئرفل آرگنائزیشنل ایشوز. بالکل ایسے ہوتا ہے، جنرل ورکر ہے اس کے اوپر بہت سارا، ایون سپروائزر ہے اس کے اوپر مینیجرز ہیں، اس کے اوپر ڈائریکٹرز ہیں. تو انٹرویو دیتے ہوئے اس کے اندر خوف ضرور موجود ہوگا کہ کچھ بھی میں ایسا ڈسکس نہ کر دوں جو حقیقت تو ہے لیکن آرگنائزیشن کے اگینسٹ چلا جائے اور میرے لیے جاب کا ایشو. دین آور انتھیوزسٹک، اس میں کیا ہے کہ ضرورت سے زیادہ ایک تو ہوتا ہے خوف، اور ایک ہوتا ہے کہ ورکر جو ہے وہ ورکنگ کنڈیشن سے پہلے سے ہی نالا تھا، یا وہ پرسنل گرج میں یا کسی بھی اور ایشو کی وجہ سے وہ پہلے سے ہی اسی انتظار میں تھا کہ اس سے پوچھا جائے اور وہ پھٹ پڑے. تو اس میں وہ کیا کرتا ہے کہ ایڈیشنل یا فالس انفارمیشن جو ہے وہ بھی کنوے کرتا ہے. تو آپ نے چیزوں کو، یہ اٹ از ناٹ اے ایزی جاب ٹو پرفارم این آڈٹ. آپ نے جب آڈٹ پرفارم کرنا ہے تو اس میں بہت ساری یہ چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے، اور آپ نے ان کے برابر رہتے ہوئے جو انٹرویو ہے اس کی افیکٹونیس کو یا اس کی ویٹیج کو میئر کرنا ہے، اور اس حساب سے آپ نے چلنا ہے. دین لینگویج بیریئر ہو سکتا ہے. اب بہت سارے ایسی جگہیں ہیں
دنیا میں بہت سارے ایسے ریجن ہیں جہاں پر ملٹی نیشنل کمپنیز اور اسی طرح ملٹی نیشنلز جو ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر زبان کا جو ایشو ہے وہ بالکل آ سکتا ہے. تو اس لیے آپ کنسیڈر کریں کہ اس طرح سے زبان اگر بہت ہی ناممکن ہے تو ٹرانسلیٹر یا اس طرح کی چیز یوز کریں تاکہ انفارمیشن جو ہے وہ پراپرلی جو ہے وہ گیدر کی جا سکے. سوشل اینڈ کلچرل ایشوز بھی آ سکتے ہیں اس کے اندر. دین سائیکولوجیکل ایشوز، ورکر کو نفسیاتی مسئلے ہیں، کوئی بھی اس طرح کے مسائل ہیں تو آپ نے وہ بھی فیکٹر کنسیڈر اس کے اندر کرنا ہے. ڈسٹریکشن انٹرپشن، یہ ایک انٹرویو کے دوران بار بار کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، ورکر کو بلا رہا ہے یا ورکر کو نہیں بھی بلا رہا، وہ اس کا آئیڈیا ہے کہ انٹرویو میں ہے، جو انٹرویور ہے جو آڈیٹر ہے وہ کسی وجہ سے ڈسٹریکٹ ہو رہا ہے، وہ کسی وجہ سے انٹرپٹ ہو رہا ہے، تو ان چیزوں کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کنسیڈر اگر آپ نہیں کرتے تو یہ بڑے برے طریقے سے اثر انداز ہو سکتی ہیں آپ کے انٹرویو کے اوپر. اس کے بعد یہ ہمارے پاس آ جاتی ہیں آبزرویشنز. اب آبزرویشن میں ایک بات آپ نے سمجھنی ہے کہ نارملی ہم آبزرویشن کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ میں نے فلاں چیز دیکھی فلاں چیز آبزرو کی، جبکہ اس کسی بھی مینجمنٹ سسٹم کے اندر اور خاص کر آڈٹ پروسیس کے اندر آبزرویشن کو آپ نے سمجھنا ہے کہ آبزرویشن ہے کیا چیز. بیسیکلی آبزرویشن ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہو آپ کے لا آپ کے اسٹینڈرڈ کے اگینسٹ رہی ہوتی ہے، لیکن جو سرکمسٹانسز ہیں ان کرنٹ سرکمسٹانسز میں وہ جو آبزرویشن ہے وہ ابھی نان کنفرمیٹی میں کنسیڈر نہیں ہوئی ہے. نان کنفرمیٹی میں کیوں نہیں کنسیڈر ہوئی؟ اس کی ریزن ہے کیونکہ کلیئرلی یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو مکمل طور پر اس لا یا سٹینڈرڈ کے اگینسٹ جاتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا. لیکن ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چیز آپ کی نان کنفرمیٹی میں کنورٹ ہو سکتی ہے، تو آپ ایسی آبزرویشنز کو لازمی لیں گے تاکہ وہ نان کنفرمیٹیز بنے ان سے پہلے آپ اس کے لیے کریکٹیو ایکشنز جو ہیں وہ وہاں پر سجیسٹ کر دیں. ویری امپورٹنٹ پارٹ آف ایویڈنس کلیکشن، کیونکہ اگر یہ آبزرویشنز نہ ہو تو ہمیں آڈٹ پرفارم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آڈیٹر ججمنٹ از ویری کروشل. ہاں یہ بات یاد رکھیے گا، whether it is observation whether it is NC، اور تو جو بھی آپ اس چیز میں دیکھیں گے تو یہ آڈیٹر کی ججمنٹ پہ ہے کہ وہ کتنا ایکسپرٹ ہے اس سچویشن کے اندر ہینڈل کرنے میں کہ وہ پراپرلی بتلا سکے کہ یہ جو چیز موجود ہے کہ یہ آپ کی آبزرویشن میں کنسیڈر ہوگی، یہ آپ کی نان کنفرمیٹی میں ہوگی. اٹ ڈیپینڈز اپون ہز کمپیٹنس. دین ہاؤ پروسیسز ورک، پروسیس کیسے کام کر رہے ہیں. کمپلائنس ود دا پروسیجر، جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ کمپلائنس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو کسی اسپیسیفائڈ اسٹینڈرڈ یا لا کے مطابق پرفارم کرنا پڑے، تو جب پروسیجر ڈیولپ کیے جاتے ہیں تو وہ اکارڈنگ ٹو سم اسپیسیفائڈ اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں، لاز ہوتے ہیں، تو ان سے کمپلائنس جو ہے وہ لازم ہے. Then attitude of workers, managers and top management towards quality. Overall health and safety culture in the organization کیا ہے. Then resources available کیا ہیں ہمارے وہاں پر. تو جب ہم کلچر کی بات کرتے ہیں، ہیلتھ اینڈ سیفٹی کلچر آرگنائزیشن میں ہوگا. ہم یہ بات کرتے ہیں کوالٹی مینجمنٹ سسٹم کے ریلیونٹ کیا کلچر ہے. کیوں؟ کیونکہ کوالٹی مینجمنٹ ہیلتھ اینڈ سیفٹی آپس میں ایک دوسرے کے سپورٹیو اینڈ پہ موجود ہیں، اور تیسرا ان کے اندر انوائرمنٹ مینجمنٹ سسٹم آتا ہے.
नेक्स्ट हमारी ऑब्जर्वेशन जो होगी वो ये होगी कि कितना रिसोर्स अवेलेबल है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को मेंटेन रखा जाए, को रिटेन रखा जाए। तो ये तमाम तर चीजें ऐसी हैं जिनको हम वहां पर कंसिडर करते हैं। उसके बाद ये आ जाती है ऑडिट ट्रेल। ऑडिट ट्रेल क्या है? बेसिकली नॉट एन एनसी इटसेल्फ, कि ये कोई नॉन कंफर्मिटी नहीं है। ऑडिट ट्रेल इज नॉट एन नॉन कंफर्मिटी, लेकिन क्या है, एक अलार्मिंग सिचुएशन है, आपकी ऑब्जर्वेशन में आ गई और एक अलार्मिंग सिचुएशन है। ठीक हो गया? जब अलार्मिंग सिचुएशन है तो मतलब ये है कि ये फ्यूचर एनसी है, क्योंकि जब अलार्मिंग सिचुएशन है, अभी एनसी नहीं है, तो इसने जाना तो नॉन कंफर्मिटी की तरफ है। तो इस में फिर हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड होगी। फिर हम देखेंगे कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन में हम ये नहीं है कि पूरा सिस्टम खोल के रख दें, बल्कि हमने करना क्या होगा कि हम ये देखेंगे कि किस एक्सटेंट तक हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है, हम कितना रेलेवेंट रहें कि ऑडिट ट्रेल के अंदर, कि एक इस सिचुएशन के अंदर हम कितना रेलेवेंट रहते हुए फर्दर इन्वेस्टिगेशन करें, ताकि चीजें हमारे पास आ सकें और हम इसको नॉन कंफर्मिटी बनने से रोक सकें। कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द ऑडिट। अब ये कम्युनिकेशन जो है वो आपको पता है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और हर मैनेजमेंट के अंदर बाय लॉ आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिलते हैं कि जिसमें कम्युनिकेशन जो है, कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन को आप लीगली कंसीडर किया जाता है। कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द ऑडिट क्या होगी? अब ये ऑडिट प्रोसेस चल रहा है, इसमें कम्युनिकेशन क्या होगी, किसके दरमियान होगी? तो बिटवीन लीड ऑडिटर एंड ऑडिटी। लीड ऑडिटर वो होगा जो उस ऑडिटिंग करने वाली टीम को लीड कर रहा है, और ऑडिटी वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग हैं जिनका ऑडिट परफॉर्म किया जा रहा है। To apprise auditee about the audit progress for seeking evidences, ठीक है, उनसे पूछेगा भी ऑडिट प्रोसेस के बारे में, उसमें हेल्प लेगा उनसे, देन एविडेंस सीक करेगा। क्यों? उनसे जब तक कम्युनिकेट नहीं होगा वर्कर से, मैनेजमेंट से, तो चीजें सामने नहीं आएंगी। जब चीजें सामने नहीं आएंगी तो क्या एविडेंस हमें मिल सकता है जिसके बिहाफ पे हम बता सकें कि सिस्टम ओके है, या सिस्टम के अंदर बहुत सारी नॉन कंफर्मिटीज और ऑब्जर्वेशंस मौजूद हैं। टू इंश्योर देयर इज नो सरप्राइज फॉर ऑडिटी इन क्लोजिंग मीटिंग्स। अच्छा, अब इसमें एक चीज है कि आपने सिस्टमैटिक वे में चलते हुए चीजों को क्लियर रखना है। ये अलग बात है कि पोस्ट ऑडिट में या आफ्टर द ऑडिट जो है रिपोर्ट जनरेट होगी, लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि क्लोजिंग मीटिंग में आप उसको यहां से किसी और तरीके से चल रहे हैं, आपकी अप्रोच कुछ और है, और क्लोजिंग मीटिंग में आप बिल्कुल उसके बरक्स चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना। जो लीड ऑडिटर है उसको चाहिए कि अपनी ऑडिटिंग टीम को ऑन ट्रैक रखे, कि जो चीजें अगेंस्ट हैं वो अगेंस्ट में कंसीडर करें, जो चीजें सीधी डायरेक्शन में वो सीधी में करें। क्यों? क्योंकि ऑडिट है ही एक क्रिटिकल प्रोसेस, और क्रिटिकल प्रोसेस में क्या होता है कि आप जो चीजें दुरुस्त हैं उनको दुरुस्त कंसीडर करेंगे, और जो चीजें सिस्टम के अगेंस्ट हैं तो आप उन्हें सिस्टम के अगेंस्ट ही कंसीडर करेंगे। एनी कंसर्न्स ऑफ ऑडिट टीम। अगर ऑडिट टीम में कोई इशू आ रहा है, कोई कंसर्न्स हैं ऑडिटी के, कि ऑडिट टीम में हमें जो है इररेलेवेंट बातें कर रही है, इररेलेवेंट एविडेंसेस में जा रही है, तो वो उसको डिस्कस करेंगे। एनी अमेंडमेंट्स रिक्वायर्ड इन ऑडिट प्लान। और ऑडिट प्लानिंग के दौरान अगर किसी वजह से कोई रिसोर्स रिक्वायर्ड था और वो रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे वो फिजिकल रिसोर्स किसी भी शक्ल में मौजूद हो, तो उस सूरत में वो अपने ऑडिट प्लान को अमेंड कर सकते हैं। अमेंड करने का मकसद ये होगा कि
جو اس کے آبجیکٹیوز ہیں آڈٹ کے وہ اچیو کیے جائیں. تو اب کیونکہ چیزیں چینج ہو گئی ہیں تو پھر آڈٹ پلان کے اندر بھی امینڈمنٹس ریکوائرڈ ہوں گی تاکہ جو ڈیزائرڈ آؤٹ پٹ ہے یا جس پرپز کے لیے پرفارم کیا جا رہا ہے وہ لازماً دیکھا جا سکے. مزید between lead auditor and team to ensure audit progresses as planned. اب اور میک شیور کرتے ہیں کہ آڈٹ اسی طرح سے چل رہا ہے جس طرح سے اس کے لیے آڈٹ پلان کیا گیا تھا یا جس طرح سے آڈٹ پلاننگ کی گئی تھی. ٹو انشور کوالٹی آف ورک فار ٹیم دین ٹو سی گائیڈنس فرام لیڈ آڈیٹر. گائیڈنس مل سکتی ہے. اب یہ کس کا ہے؟ لیڈ آڈیٹر اور ٹیم کی بات کر رہے ہیں. لیڈ آڈیٹر جو پوری اس ٹیم کو اس آڈٹ پروسیس کو لیڈ کر رہا ہے اور ٹیم وہ ہے جو آڈیٹنگ ٹیم ہے انڈر دا سپرویژن آف لیڈ آڈیٹر جو ہے پرفارم کر رہی ہے. ٹو انشور کوالٹی آف ورک فار ٹیم ٹو سیک گائیڈنس فرام لیڈ آڈیٹر کہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو ٹیم ہے وہ لیڈ آڈیٹر سے ہی ایکسپیکٹ کرے گی کہ وہ ان کو گائیڈ کرے اور انہوں نے بھی اسی سے گائیڈنس لینی ہے تاکہ چیزیں سامنے بہتر طریقے سے آئیں اور بہتر طریقے سے چل سکیں. اینی کنسرن آف آڈٹ ٹیم تو لیڈ آڈیٹر بھی بول سکتا ہے اور جو ٹیم ہے اس کو بھی اگر کوئی کنسرنز ہیں تو وہ لازماً ریز کریں اور ان کو ایڈریس کیا جانا چاہیے. اب جی پوسٹ آڈٹ ایکٹیویٹیز کہ ہم اس ڈیورنگ دا آڈٹ جو ایکٹیویٹی ہے ڈیورنگ دا آڈٹ جو سٹیج ہے آڈٹ پروسیس کی اس سے ہم نکل آئے ہیں. اب پوسٹ آڈٹ ایکٹیویٹیز کیا ہوں گی کہ آڈٹ ہو چکا ہے اور اب ہم کس جانب جا رہے ہیں کہ آڈٹ ہونے کے بعد ہمیں کیا آؤٹ پٹ ملے گی, کیا کس طرح سے ہم نے کنکلوژن ڈرا کرنے ہیں, کیا چیزیں ہو سکتی ہیں, کیا کنسیکوینسز سامنے آ سکتے ہیں کیا. تو بیسیکلی اب ہم اس کے ریزلٹس کی طرف جا رہے ہیں, اس کے فائنل پروسیس کے فائنل سٹیج پہ جا رہے ہیں جو کہ ہے پوسٹ آڈٹ ایکٹیویٹیز. اب اس میں سب سے پہلی چیز ہم دیکھیں گے آڈٹ فائنڈنگز ہمارے پاس کیا آئی ہیں. مطلب جو آڈیٹر ٹیم تھی اس نے اس آڈیٹی ٹیم کے اندر کیا چیزیں نکالی ہیں یا کیا چیزیں ایسی ہیں جو میجرلی کنسیڈر کی گئی جن کے لیے یہ تمام تر پروسیس ہوا اور پھر آیا وہ سٹینڈرڈ پہ ہیں یا نہیں ہیں یا کس حالت میں موجود ہیں. اب اس میں آتا ہے ڈگری ٹو وچ the organization's management system conforms to the criteria, the compliance with documented EMS, non-compliance, non-conformity. کہ نان کمپلائنس نان کنفرمیٹی یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ یا تو نان کنفرمیٹی ہوگی ہے یا آبزرویشن امپروومنٹ اپرچونٹیز جس طرح میں نے پہلے بتایا ہے. نان کنفرمیٹیز میں بھی دو طرح کی ہیں, ایک میجر نان کنفرمیٹی ہے اور ایک ہمارے پاس آتی ہے مائنر نان کنفرمیٹی. ٹھیک ہے جی, ایک میجر نان کنفرمیٹی اور ایک مائنر. یہ کیا ہے آگے چلتے ہیں. اور دین جس طرح میں نے کچھ دیر پہلے ڈسکس کیا آبزرویشنز ہوتی ہیں جن کے اندر امپروومنٹ اپرچونٹیز موجود ہوتی ہیں. مطلب وہ ابھی این سی میں کنورٹ نہیں ہوئی لیکن ایسی الارمنگ سچویشن ہے کہ وہ آبزرویشن آپ کی چلی جائیں گی این سی کی جانب. اب نان کنفرمیٹی ہے کیا؟ جس طرح ہم پہلے کمپلائنس کنفارمنس کے اوپر بات کرتے آئے ہیں تو نان فلفلمنٹ آف a specified requirement of the criteria documented EMS, QMS کسی کے بھی حوالے سے ہوگا environment management system, quality management system, تو اس کو ہم اس کے اندر لے کے چلیں گے, اس کے اندر ہم اس کو کنسیڈر کریں گے کہ جب آپ کسی بھی آپ کا کوالٹی مینجمنٹ سسٹم ہو, آپ کا انوائرمنٹ مینجمنٹ سسٹم ہو, آپ کا آکوپیشن ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم ہے, آپ کا رسک مینجمنٹ سسٹم, پروجیکٹ مینجمنٹ, کوئی بھی مینجمنٹ سسٹم, جب چیزیں اسپیسیفائڈ ریکوائرمنٹ جو کرائٹیریا کی ہیں ان کے اوپر پورا نہیں اترتی ہیں تو ہم ان کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ وہ نان کنفرمیٹی ہے. جب ہم نان کنفرمیٹی کی بات کرتے ہیں تو نان کنفرمیٹی کی
گریڈنگ ہے. یہ ایک طرح کی نہیں ہے بلکہ دو طرح کی ہے، جس طرح مائنر نان کنفرمیٹیز آتی ہیں اور ہمارے پاس میجر نان کنفرمیٹیز جو ہیں وہ آتی ہیں. ہم پہلے دیکھتے ہیں میجر نان کنفرمیٹی کو. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں میجر نان کنفرمیٹی کیا ہے. میجر نان کنفرمیٹی از وین، اب یہ پراپرٹیز ہیں، یہ فیچرز ہیں، جب کسی فائنڈنگ کے یہ فیچرز ہوں گے تو ہم اس کو کنفرمیٹی اور کنفرمیٹی کے بعد میجر نان کنفرمیٹی اور نان کنفرمیٹی کے بعد ہم اس کو کنسیڈر کریں گے ایز اے میجر نان کنفرمیٹی. میجر نان کنفرمیٹی از وین، کیا فیچرز ہیں جی؟ یہ 5 فیچر ہیں. نمبر 1، there is an absence of required procedure or total ineffectiveness in implementation of procedure. کہ یا تو پروسیجر جو ریکوائرڈ ہے وہ سرے سے موجود ہی نہ ہو، یا اگر موجود ہے تو اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں ہوا جس طرح سے ریکوائرڈ تھا، یا جو اس کی امپلیمنٹیشن کی افیکٹونیس ہے وہ بالکل زیرو ہے. تو یہ ہم میجر نان کنفرمیٹی میں کنسیڈر کریں گے. ان افیکٹونیس آف اے کی اسپیکٹ آف کوالٹی مینجمنٹ سسٹم، کہ جو کوالٹی مینجمنٹ سسٹم ہے اس کے جو کی اسپیکٹس ہیں، جو اہم جز ہیں، ان میں سے کسی پارٹ کو مس کر رہا ہے، ان میں سے کسی پارٹ کے اوپر پورا نہیں اتر رہی ہے فائنڈنگ. A number of non-conformities against the same procedure، اور بہت ساری چاہے وہ چھوٹی ہیں نان کنفرمیٹیز، مائنر نان کنفرمیٹیز، لیکن ان کا جو نمبر ہے اور وہ ہیں بھی ایک سیم پروسیجر کے اگینسٹ، تو پھر وہاں پر ہمیں یہ چیز دیکھنا پڑے گی. سگنیفیکینٹ افیکٹ آن دا کوالٹی مینجمنٹ سسٹم، کوئی بھی ایسی فائنڈنگ جس کا نیگیٹو امپیکٹ کریٹ ہو رہا ہے کوالٹی مینجمنٹ سسٹم کے اوپر، تو اس کو وہ بھی ایک فیچر کنسیڈر ہوگا نان کنفرمیٹی کا. کریڈیبلٹی آف کیو ایم ایس از انڈر کوسچن، جب ہمیں ایسا لگے کہ جو کوالٹی مینجمنٹ سسٹم ہے اس کی کریڈیبلٹی نہیں ہے، کہ مطلب یہ صرف ڈاکومنٹڈ فارم میں موجود ہے، اس کا ورکر سے، اس ورک پلیس سے، اس پروسیس سے کوئی تعلق ہمیں نظر نہیں آ رہا، تو اس کی ریلیونسی نہیں نظر آتی، تو پھر جب اس کی کریڈیبلٹی پہ شک ہو جائے گا تو ایسی صورت میں ہم اس فائنڈنگ کو میجر نان کنفرمیٹی میں کنسیڈر کریں گے. دین ہمارے پاس آتا ہے مائنر نان کنفرمیٹی. تو اس کی دو جو آپ کی فیچرز ہیں، دو پراپرٹیز ہیں جن کی وجہ سے یہ مائنر نان کنفرمیٹی میں کنورٹ ہو جائے گی. کہتے ہیں جی دیر از اے سنگل آئسولیٹڈ لیپس ان دا امپلیمنٹیشن آف کیو ایم ایل، کہ پورے سسٹم کی بات نہیں کر رہا، تمام تر چیزوں کی بات نہیں کر رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ صرف ایک لیپس ہو گیا، باقی چیزیں درست سمت میں چل رہی ہیں، لیکن امپلیمنٹیشن کے دوران ایک سنگل ایسا لیپس ہوا ہے جو باقیوں کے اوپر آئسولیٹڈ ہے، جو باقیوں کے اوپر اثر انداز بھی اس طرح سے نہیں ہو رہا، باقیوں کو خراب نہیں کر رہا، کوالٹی مینجمنٹ سسٹم کو خراب نہیں کر رہا. اس کی امپلیمنٹیشن میں صرف ایک لیپس آئے گا تو اس کو ہم مائنر نان کنفرمیٹی کنسیڈر کریں گے. There is no significant effect on the QMS، کوئی ایسی چیز ہوگی جس کا قطعاً کوئی اثر نہیں پڑا، کوئی پرابلم نہیں ہوا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی چیز اس کے اندر نہیں ہوئی جس کے ہونے سے اگر اثر انداز بڑے طریقے سے ہوتی، سگنیفیکینٹ ہوتی، تو وہ پھر میجر میں چلی جاتی. ٹھیک ہے، کیونکہ اب اس کا کوالٹی مینجمنٹ سسٹم کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے، کوئی خاص ایسے واضح اثر نہیں ہے، تو اس کو ہم، لیکن نان کنفرمیٹی ہوئی ہے تو اس کو ہم مائنر نان کنفرمیٹی میں کنسیڈر کریں گے. اب یہ دوسرا پارٹ جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، نان کنفرمیٹی یا تو ہوگی یا پھر آبزرویشن ہوگی. پھر نان کنفرمیٹی میں دو چیزیں ہیں، میجر اور مائنر، اور یہاں پر آبزرویشن کو ہم آبزرویشن یا ایز اے امپروومنٹ اپرچونٹی لیتے ہیں کہ یہ الارمنگ سچویشن تو ہے لیکن ہم کنٹرولز اپلائی کر کے اس کو قابو میں لا سکتے ہیں اور اس کو نان کنفرمیٹی میں کنورٹ ہونے سے پہلے روک سکتے ہیں. An observation
IO improvement opportunity is raised by the auditor once. ठीक है जी, वो एक बार ही उसको रेज करेगा. अब ये है क्या? देयर इज अ सिचुएशन विद पोटेंशियल नॉन कंफर्मिटी, कि ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर ये सकत मौजूद है कि वो नॉन कंफर्मिटी बनने की सलाहियत रखती है, सकत रखती है, सलाहियत रखती है, तो इसको हम ऑब्जर्वेशन या आईओ में कंसीडर करेंगे. एंड रिक्वायर क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द ऑडिटी टू इंश्योर द इफेक्टिवनेस ऑफ QMS, और जिसके ऊपर आपकी क्लैरिफिकेशन जो है ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रिक्वायर्ड होगी कि ये किस तरह से QMS के ऊपर इफेक्ट कर रही है या किस तरह से कर सकती है, तो वो उसको डिस्कस करेगा. Observations IOs are although not a binding on auditee to comply, but they really add value in QMS. ऑब्जर्वेशन हो और आपकी इंप्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज हो, कहते हैं जी बाइंडिंग नहीं है. बाइंडिंग किस तरह से नहीं है कि एनसी जो है, नॉन कंफर्मिटी जो है, वो आपने पूरी तरह से जब लगा देनी है तो वो लॉ के अगेंस्ट वो बाइंडिंग हो जाएगी. उसके ऊपर आपको जो है ना प्लेंटीज पढ़ सकती हैं, फाइल्स हो सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि ऑडिट आपका फेल हो सकता है. इस तरह की चीजें हो सकती हैं. ऑब्जर्वेशन या इंप्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी पे अभी आपको बाइंडिंग नहीं है, लेकिन जब उसके अंदर पोटेंशियल है कि वो नॉन कंफर्मिटी बन सकती है, तो इनकमिंग फ्यूचर फिर वो उस जानिब को जाएगी. देन ऑब्जर्वेशन आईओज आर ऑल्दो not a binding on auditee to comply, but they really add value in QMS. अब वही बात कि बेशक आप बाइंडिंग नहीं है, लेकिन ऑडिटी को कंप्लाई करना पड़ेगा. ऑडिटी जो है वो उसको दुरुस्त करने के लिए पाबंद है, उसको वहां पर कंप्लायंस की जरूरत जरूर होगी कि जब उसने उसकी करेक्शन करनी है. अब जी नॉन कंफर्मिटी स्टेटमेंट फीचर, कि जब ऑडिटर्स को, टीम ऑफ ऑडिटर्स को, आपकी ये टीम जो है, ऑडिटिंग टीम जो है, उसको फाइंडिंग्स मिली हैं, तो वो जब नॉन कंफर्मिटी स्टेटमेंट देगा, तो नॉन कंफर्मिटी स्टेटमेंट के भी अपने फीचर्स हैं. वो फीचर्स किस लिए हैं कि ऐसा नहीं कि हर पॉइंट जो है वो जस्टिफाई करना पड़े. ठीक है, मतलब उस पे जो बात पूछें या बताएं वो कहेंगे हमें तो समझ नहीं है ये पॉइंट क्या है. आपने क्लियरली उसको इस तरह से आपने उसको डिस्कस करना है कि वो चीज आगे ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बिल्कुल सामने आ जाए, बिल्कुल उनके सामने आ जाए, बिल्कुल उनके साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करे. अब उसके क्या फीचर्स होंगे? नॉन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, कि जैसे आपने दी, जैसे आपने की, वो खुद बता दे भाई मेरे अंदर ये पोटेंशियल है, या ये मैं पोटेंशियल रखती हूँ, या ये बात है, तो वो खुद जो आपने एनसी की स्टेटमेंट लिखी है, जो एनसी आपने जनरेट की है, वो खुद बता दे कि भाई इसके अंदर क्या गलत हुआ है, मजीद उसके डिस्कशन में ना जाया जाए. एक्सटेंड एंड टाइप ऑफ करेक्टिव एक्शंस रिक्वायर्ड, और बाकायदा तौर पर यह भी बताया जाए कि इनकी दुरुस्तगी किस तरह से है और किस हद तक. शुड एलिसिट रिस्पॉन्स, फौरी तौर पर आप देखेंगे उसको. देन शुड बी बेस्ड ऑन एविडेंस एंड फैक्ट्स, ये बड़ा जरूरी है, हकायक के ऊपर मबनी हो, जो शवाहिद हैं, जो हकायक हैं उनके ऊपर हो. मतलब अगर मगर या इस तरह की चीजें कंसीडर नहीं होंगी, एविडेंस बेस्ड ही होगी, तो हम उसको एनसी समझेंगे. और स्टेटमेंट में भी क्लियरली इसी के भी आप पर उसको एनसी डिक्लेयर किया हो. शुड बी नंबर डेटेड एंड साइंड बाय द ऑडिटी. ठीक है जी, उसको साइन करवा लें ताकि वो ये ना कहे भी उस टाइम तो आपने बताया नहीं, अब आप रिपोर्ट में लिख के ले आए हैं. तो ये आप चीजें देखेंगे. सिग्निफिकेंट हो, वाज़े तौर पे नजर आए कि नॉन कंफर्मिटी है. अदरवाइज अगर वाज़े तौर पे नजर नहीं आ रही तो फिर आप ऑब्जर्वेशन या आईओ में उसको डाल सकते हैं. शुड नॉट बी सजेस्टिंग इटसेल्फ इन स्टेटमेंट. ठीक है जी, should not point the name of the person. अच्छा, should not be suggesting itself in statement भी ये ऐसे है कि खुद ब खुद ही ना सजेस्ट करती हो कि नॉन कंफर्मिटी, इस तरह से नहीं. और दूसरी बात, ना ही उसके अंदर नाम हो कि आप कहें कि फलां वर्कर ने या XYZ वर्कर है, he is the responsible for this non conformity. क्योंकि याद रखिएगा
کہ نان کنفرمٹی جب بھی آرگنائزیشنز میں جنریٹ ہوتی ہیں کریٹ ہوتی ہیں تو اس میں انڈیویجولز جو ہے وہ آپ کنسیڈر نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر ایک کولیکٹیو ایفرٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو کوئی بھی ایک مینجمنٹ سسٹم ایک بندے سے ایک انڈیویجول سے جو ہے وہ اس طرح اثر انداز نہیں ہو رہا ہوتا. اگر آپ کہیں ہو ایک بندے کی وجہ سے ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آڈٹ کو چھوڑ دیں, آپ کوالٹی مینجمنٹ سسٹم کو چھوڑ دیں, آپ صرف اور صرف مینجمنٹ کو بھی چھوڑ دیں, آپ صرف سسٹم پہ پھر چلے جائیں گے کہ آپ کا سسٹم ہی اتنا ویک ہے. آڈٹ اور یہ ساری چیزیں تو بہت بات کی بات ہے کہ اگر ایک انڈیویجول یا دو انڈیویجول ایک آرگنائزیشن کے اوپر بھاری آ رہے ہیں, ایک سسٹم کے اوپر بھاری آ رہے ہیں, تو آپ کا کوئی سسٹم نہیں ہے. بے شک آرگنائزیشن گرو کر رہی ہے, فائنینشلی اس کو بینیفٹس ہے, سب کچھ ہے, لیکن دیٹ از ناٹ اے سسٹم. اور جب سسٹم نہیں ہوگا تو مینجمنٹ کس بات کی. جب مینجمنٹ سسٹم جب اس طرح سے نہیں چل رہا تو پھر کوالٹی کی بات یا ہیلتھ اینڈ سیفٹی یا انوائرمنٹ کی بات کرنا فضول ہے. تو یہاں پر یہ بات بتانا مقصود تھا کہ نان کنفرمٹی جو ہے اس میں آپ کسی کو نومینیٹ ڈائریکٹلی نہیں کر سکتے, ڈائریکٹلی نہیں کریں گے, کیونکہ جیسے جیسے آپ کر دیں گے آپ کو ظاہری طور پہ تو نظر آ رہا ہے کہ یہ کام اس کی وجہ سے غلط ہوا اس ورکر, لیکن اس کے پیچھے جب آپ فیکٹرز پہ جائیں گے, اس کے پیچھے جو آپ کنسیڈریشنز پہ جائیں گے, اس کے پیچھے جو عوامل ہیں, جو چیزیں سامنے آئیں گی, وہ کرتے 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 آپ کو ٹاپ مینجمنٹ پہ لے جائیں گی. تو اس لیے آپ نے اس اسٹیٹمنٹ کے اندر کسی بھی صورت بینگ آڈیٹر نیم جو ہے وہ مینشن نہیں کرنا. نیکسٹ جی, اب آتا ہے جی آڈٹ رپورٹ. اب یہ وہ ایک اور ایکٹیویٹی ہے جو پوسٹ آڈٹ ایکٹیویٹیز کے اندر کنسیڈر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جو پوسٹ آڈٹ ایکٹیویٹیز کے اندر کنسیڈر ہوگی تو اس کو ہم ڈالیں گے. اب یہ ایکٹیویٹی کیا ہے, آڈٹ رپورٹ. اب سب سے پہلے آپ صرف اور صرف وہاں پر نان کنفرمیٹیز جنریٹ کر دیں. آپ کو مطلب فائنڈنگز ملی, فائنڈنگز میں آپ کے پاس آبزرویشنز ہیں, آئی اوز ہیں, آپ کے پاس نان کنفرمیٹیز ہیں, تو بس وہیں تک بتانا کافی نہیں ہے, بلکہ آپ اس کو ایک ڈاکومنٹ کی شکل, ایک رپورٹ کی شکل دیں گے تاکہ چیزوں کو اس کے اکارڈنگلی دیکھا جا سکے اور اس کے بعد ان چیزوں میں آپ بہتری لا سکیں. اور وہ چیزیں جب تک تحریری شکل میں یا پراپر رپورٹ کی شکل میں نہیں ہوں گی تو وہ کسی جگہ پہ پریزنٹ بھی نہیں کی جا سکتی. آڈٹ رپورٹ پریپریشن کرتے ہوئے کیا کرنا ہے, ایز ریکوائرڈ ان دا ایگریڈ آڈٹ پروگرام, کہ جو چیزیں اس پروگرام کے اندر موجود تھی اور اس میں کہا گیا تھا کہ لاسٹ میں آڈٹ پروگرام کا یہ پارٹ ہے کہ آپ نے آڈٹ رپورٹ جو ہے پریپیئر کرنی ہے, پریپیئر کرنے کے بعد شیئر بھی کرنی ہے. نان کنفرمیٹیز ہیو بین گریڈڈ, اب اس میں آپ لکھیں گے کہ نان کنفرمیٹیز ہوئی ہیں, میجر تھی, مائنر تھی, جو بھی تھی وہ آپ نے اس کے اندر ایڈریس کرنی ہے. آڈٹ ٹیم ایگریمنٹ آن آؤٹ کم, کہ آؤٹ کم کیا ہے اس کے اوپر وہ ایگریمنٹ دیں گے کہ ہماری ٹیم نے یہ ڈیسیجن لیا کہ یہ چیزیں, یہ سجیشنز جو ہیں وہ دی ہیں تاکہ چیزیں بہتر ہو سکے. دا ڈگری آف کنفارمنس آف کیو ایم ایس, کوالٹی مینجمنٹ سسٹم سے کس حد تک جو ہے وہ کنفارمنس ہے آرگنائزیشن کی. دا افیکٹونیس آف دا کوالٹی مینجمنٹ سسٹم, کہ جو کوالٹی مینجمنٹ سسٹم اس ٹائم آرگنائزیشن کے اندر, اس آڈیٹی آرگنائزیشن کے اندر موجود ہے, امپلیمنٹ ہے, تو وہ کس حد تک افیکٹو ہے اس آرگنائزیشن کے اندر. ہائی لائٹنگ گڈ پریکٹسز اینڈ پروسیجرز, اور اچھا آپ نے صرف اور صرف نیگیٹو اسپیکٹس پہ بات نہیں کرنی بلکہ جو گڈ پریکٹسز وہاں پر ہیں, جو پروسیجرز ہیں, جو کیو ایم ایس کو بڑے اچھے طریقے سے ایڈریس کر رہے ہیں, جو بڑے اچھے طریقے سے کوالٹی مینجمنٹ سسٹم کو فالو کر رہے ہیں, کنفارمنس شو کر رہے ہیں, تو آپ وہ بھی بتلائیں گے, وہ بھی مینشن کریں گے. کیپیبلٹی آف دا مینجمنٹ ریویو پروسیس, اس کے بعد آپ یہ بتلائیں گے, آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مینجمنٹ جو ہے وہ کیپیبل ہوتی ہے لیکن چیزوں کے اندر سجیشنز, گائیڈنس لیک کرنے کی وجہ سے وہ پراپرلی پرفارم نہیں کر پا رہی ہوتی, تو وہ آپ اس کا بھی ذکر کریں گے تاکہ جن لوگوں نے پروسیس کو یا چیزوں کو بہتر کرنا ہے وہ لوگ اس کے اندر پراپرلی پرفارم کریں. اوور آل ان سائڈ آف کیو ایم ایس آف دی آرگنائزیشن.
اوور آل ان سائڈ آف کیو ایم ایس آف دا آرگنائزیشن کہ پورے کا پورا آپ دیکھیں گے کہ کوالٹی مینجمنٹ سسٹم جو آرگنائزیشن کے اندر ہے وہ کس طرح سے ہے، وہ کس طرح سے امپلیمنٹ ہے، وہ کس طرح سے دکھتا ہے، وہ آرگنائزیشن کے جو آرگنائزیشن ہے وہ کیا کوالٹی مینجمنٹ سسٹم کی عکاسی کرتی ہے اپنے پروسیسز اپنے سسٹمز کے اعتبار سے. آڈٹ ٹیم اینڈ آڈیٹیز ریفرنس دیں گے. دا ڈیٹس اینڈ لوکیشن آف دا آڈٹ کہ کب کہاں پرفارم کیا گیا. اینی انریزالوڈ ڈائیورجنگ اوپینینس کچھ ایسی باتیں کچھ ایسی چیزیں جو اس ٹائم پہ کنفلکٹ کا باعث بن رہی تھی ان کو اوائڈ کر لیا گیا، یا وہ چیزیں نہ آڈیٹی ٹیم جو آڈیٹی آرگنائزیشن یا آڈیٹی ٹیم جو ہے وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے تو اس کا بھی ذکر کیا جائے گا، تاکہ اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ چیزیں بھی بہتری میں کردار ادا کریں. ایگریڈ فالو اپ ایکشن پلانز کہ آگے کیا ہوگا، کتنے عرصے میں ہوگا، درستگی کیسے کی جائے گی، تو ان چیزوں کو دیکھا جائے گا. اسٹیٹمنٹ آف دا کنفیڈینشیل نیچر آف دا کنٹینٹ اور جو بھی، کیونکہ کنسرن لوگوں کے ساتھ تو آپ شیئر کریں گے لیکن اس کے باوجود آڈیٹر ٹیم جو ہے کیونکہ ہر آرگنائزیشن کی جو آڈیٹر ٹیم ہے وہ ہر آرگنائزیشن میں جاتی ہے، مائٹ بھی پاسبلٹی ہے کہ وہ جن کا آڈٹ کر رہی ہے ان کے کمپیٹیٹر کا بھی آڈٹ کرتی ہو، تو اس وجہ سے سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے کہ جتنی بھی چیزیں این سی اے جنریٹ ہوئی ہیں، آبزرویشنز ہیں، ان تمام تر چیزوں کو کانفیڈینشیل رکھے گی. جو آڈیٹنگ ٹیم ہے وہ اس لیے کانفیڈینشیل رکھے گی تاکہ ان کے بزنس میں امپیکٹ نہ پڑے. اس کی بھی ریزن یہ ہے کہ آرگنائزیشن نے آڈیٹی آرگنائزیشن نے آڈیٹنگ ٹیم کو یا آڈیٹرز کو ہائر کیا تھا یا ان کی سروسز لی تھی اس لیے کہ وہ سسٹم میں بہتری لائیں. اگر ان کی چیزیں جو کمزوریاں ویکنیسز آپ باہر وہ آڈیٹرز پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، چیزیں سامنے لاتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ ڈی فیم ہو سکتی ہے، آرگنائزیشن کے لیے پرابلم آ سکتی ہے. تو اس لیے جو کنٹینٹ ہے، جو کنفیڈینشیل نیچر اور جو سٹیٹمنٹ ہے، تو وہ آپ کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ لازمی ہوگی کہ کس طرح سے جو کنٹینٹ ہے، جو چیزیں ہیں، اس کو کنفیڈینشیل رکھا جائے گا. ڈسٹریبیوشن لسٹ ایز ایگریڈ اور اس کے بعد یہ آڈٹ رپورٹ جو ہے ان تمام تر لوگوں میں جس کے اوپر اتفاق ہوا تھا آڈٹ پروگرام میں، آڈٹ پلان میں، کہ یہ رپورٹ فلاں فلاں بندے کو جائے گی، تو اس بندے تک اس جو سٹیک ہولڈر یا شیئر ہولڈر ہوں گے یا جو کنسرن لوگ ہوں گے ان تک ہر صورت یہ آڈٹ رپورٹ جو ہے وہ پہنچنی چاہیے. اب یہ آتا ہے آڈٹ رپورٹ ڈسٹریبیوشن. اب آڈٹ رپورٹ ڈسٹریبیوشن کے بذات خود کہ یہ جو ایکٹیویٹی ہے کہ آڈٹ رپورٹ کی ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، یہ جو بذات خود ہے کہ آڈٹ رپورٹ کی ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے، تو یہ آڈٹ رپورٹ ڈسٹریبیوشن ہوتے ہوئے ہمیں چار چیزیں جو ہیں وہ کنسیڈر کرنی ہے. Four things are there which we have to consider during this audit report distribution. یہ جب ہم آڈٹ رپورٹ ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں تو ہم ان چار چیزوں کو مد نظر رکھیں گے اور ان کو لے کے چلیں گے. نمبر 1 ایشوڈ ود ان ایگریڈ ٹائم. جس طرح سے بتایا گیا تھا کہ آڈٹ پروگرام کے اندر آڈٹ پلاننگ میں کہ کس وقت یہ ایشو ہوگی تو اس ٹائم فریم کے اندر اندر دی جائے تاکہ جو چیزیں ہیں ان کو بہتر طریقے سے اور ٹائملی درست کیا جا سکے. if delayed reasons must be mentioned. اور اگر کسی وجہ سے آڈٹ رپورٹ جو ہے وہ پراپرلی ڈسٹریبیوٹ نہ ہو سکی یا پریپیئر نہ ہو سکی آن ٹائم، تو پھر جسٹیفائی کرنا پڑے گا کہ وہ ڈیلے کیوں ہوا اور آڈیٹنگ ٹیم کو یہ جو ہے وہ بتلانا پڑے گا کہ چیزیں کس وجہ سے آپ کی برابر نہیں ہوئی ہیں. اس کے بعد یہ آڈٹ رپورٹ جو ہے وہ ڈیٹڈ ہوگی کیونکہ پتہ چلے کہ کب آڈٹ کمپلیٹ ہوا اور کب آڈٹ رپورٹ آئی ہے. ریویوڈ ہو، اپرووڈ ہو ایز اپروپریٹ. اچھا ریویو کیسے ہو کہ آڈیٹنگ ٹیم نے بنائی ہے تو جو لیڈ آڈیٹر ہے وہ اس کو باقاعدہ طور پر ریویو کرے، اس کو اپروو کرے اور اس کے بعد وہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، جتنے بھی شیئر ہولڈرز ہیں، جتنے بھی کنسرن لوگ ہیں ان کے ساتھ اس کو جو ہے وہ شیئر کیا جانا چاہیے. اس کے بعد آتا ہے ڈسٹریبیوٹیڈ ایز پر آڈٹ پلان.
اور پھر جو آڈٹ پلان میں جیسا میں پہلے بتا چکا ہوں جس طرح سے آڈٹ پلان میں اس کو ڈسکس کیا گیا تھا کہ ڈسٹریبیوٹ ہوگی اور کتنے ٹائم میں ہوگی کن لوگوں میں ہوگی تو وہ اس طرح سے ڈسٹریبیوٹ ہونی چاہیے. یہ تھا جی یہ لیکچر ہمارا کمپلیٹ ہوا جس میں ہم نے ڈے 4 جو ہے وہ کوالٹی مینجمنٹ سسٹم کا جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے. اب اس میں کوسچن یہ آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ایک دن کا ہمارا پورا کورس ہوتا ہے اور 1 گھنٹے میں یا 50 منٹ 60 منٹ میں اس کو کور کر لیا جاتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ فیس ٹو فیس کلاس روم ٹریننگ میں ہوتے ہیں تو وہاں پر کچھ گروپ ایکٹیویٹیز بھی آتی ہیں اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ کنسرننگ ٹاپک وائز ڈسکس بھی ہوتی ہیں ود رسپیکٹ ٹو فیلڈ اور اس طرح سے. اور دوسرا ان کے اندر وہ فل ڈے جو کلاس ہوتی ہے اس کے اندر بھی بریکس ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو میرا کیونکہ مقصد یہاں پر زیادہ سے زیادہ نالج دینا ہے اور ایسا نالج جو ریلیونٹ بھی ہو جو ضرورت ہے تمام تر لوگوں کی اور جو آپ کو زیادہ سے زیادہ آئیڈیا دے. کیونکہ آپ کوئی بھی کورس کرتے ہیں کسی بھی جگہ سے کرتے ہیں کسی بھی طرح سے کرتے ہیں تو آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جتنے بھی کورسز ہوتے ہیں یہ آپ کو جنرل اویئرنیس بیسک اویئرنیس سالڈ اویئرنیس جو ہے نا وہ دیتے ہیں. سالڈ جو اویئرنیس ہے جو انفارمیشن ہے وہ دیتے ہیں. اس کے بعد تمام تر چیزیں جب ہوتے ہوئے آپ دیکھیں گے تو تب ہی اصل کوسچنز آپ کے مائنڈ میں اٹھیں گے. تو ان کوسچنز کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے آپ تمام تر لوگوں کو پتہ ہے اور بہت سارے لوگ میرے ساتھ ان ٹچ ہیں اور میں نے بہت سارے لوگوں کو گائیڈ بھی کیا ہے کہ اس کا طریقہ کار وہی ہے. آپ واٹس ایپ کے اوپر ای میل کے اوپر اپنی کیوری بھیج سکتے ہیں کہ آپ کو ورک پلیس میں آرگنائزیشن میں کسی بھی ایسی جگہ پہ کوئی ایشو یا ٹیکنیکل بات یا چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہے تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تو اس لیکچر میں اتنا ہی. بہت جلد کسی دوسرے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی اور اس کا جو لاسٹ لیکچر ہے ڈے 5 بہت جلد اس چینل کے اوپر اویلیبل ہوگا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.